السلام علیکم، میں ہوں مختار احمد ورچوئل یونیورسٹی کورس آرگنائزیشن بیہیویئر کے ساتھ، اور آج ہم اپنا 21واں لیکچر شروع کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. دیٹ از لیکچر نمبر 21. لیٹس کوئکلی سمرائز what we have covered during our last lecture. That was lecture number 20. During last lecture, we started a new topic, that is the communication. And in previous lecture, we tried to share with you the importance of this topic, the communication, the process or the model of communication. We have seen there that there are two important persons. One is the sender, the source. The other person is the receiver. And the sender has to encode something, whatever message, whatever thing he wants to communicate or she wants to communicate. And then he or she will channelize that message to the receiver end, and the receiver is going to receive it, decode it, and then try to get the understanding, whatever meaning is there. And if in case he has to get back, he will again encode some of his concern, her concern, and send it back to the original sender or source as a feedback. And see how every component of this model is important, because either one, either sender or receiver, if they're not at the same understanding level, they're not following the same coding or coding tools, or if there is more noise there, then this whole model is not going to work properly. Then we also discuss, we have differentiated verbal versus non-verbal communication. And in non-verbal communication, we have subdivided as body motion, the facial expression as far as the body language is concerned, or paralinguistic we call it, about the tone of the voice, the pitch, and there also people use these techniques as a tool to communicate, and it's very important. Then we discuss about the barriers of effective communication. What were the barriers? The distance, the information overload, the perceptual selectivity, and so on. All these things, they act as barrier in the process of communication. Then we discuss the communication in the organization, and to find out, we have concluded that there are 4 types of communication taking places in the organization or happening in the organization, and that is downward communication in the shape of directive, memos, instructions, notifications, or whatever. Similarly, upward communication and horizontal communication at the same level. And then we discuss the diagonal communication. ٹھیک ہے، آرگنائزیشن میں مختلف قسم کی کمیونیکیشنز ہوتی ہیں، اور اگین ان کو بھی ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں فارمل اینڈ انفارمل کمیونیکیشن. آج اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اینڈ we have to understand it, how much important this topic is, because unless you are able to communicate in whatever form, it is not going to work. So we have to know how it is working, what are the different things which are creating hurdles there in the proper communication process, and how can we overcome those hurdles, those barriers.
so that we all should be at the same grade, and whatever one wants to communicate, he or she should be able to communicate it properly. And it is becoming more important when it is coming to the managing the people. Because in the organizations, we have diverse workforce, the huge number of people working together, different value systems, different perception, different personalities. Again, how to interpret those things, that is also different, of course, perception. So that is again making it difficult or more demanding for the manager to properly communicate with the employees and try to convey the same message across the border. And how he or she will do it, we have to discuss it. Let's talk about today's topic now. We're still at the communication part. Let's talk about basic principles of communication. Communication has purpose. Either you want to inform somebody, you want to persuade him, you want to convince him, you want to motivate him, or whatever reason, but there is always a purpose of communication. Communication is a continuous process, and communication message vary in consciousness encoding. جیسے جو چیز آپ انکوڈ جس طرح وہ میسج کریں گے اس سے میننگ ہی تبدیل ہو جاتا ہے, اس سے فرق پڑتا جائے گا. اینڈ کمیونیکیشن از ریلیشنل تھنگ. Unless both sender and receivers they have the common understanding, it is not going to work. Communication is culturally bound. In some culture, you have to be very formal when you're talking with your boss or with your subordinate, while in other culture, it is not necessary. When you're talking with your parents, you have to be very respectful in our society, like in our culture. But if you look at the Western culture, they don't go for these formalities. They think these are formalities. Communication has ethical implications, and communication is learn. If somebody thinks, okay, I have this deficiency, I'm not a good communicator, I cannot talk, I cannot convey my message properly, so what should he do or she do? They have to learn it, because it is something you can learn. If you cannot communicate properly, now you have to put extra efforts for this. This is a deficiency. Doesn't matter how much good grade you will get. If that thing is missing, you might not reach to the top of your career. So for that purpose, we have to understand. Sometimes there is phobia, People are hesitant. They say, oh gosh, this is very difficult. I cannot speak, I cannot talk, I cannot write, I cannot persuade people. But they can do it, because communication is learned. You can learn it. سیکھ سکتے ہو اور سیکھنا چاہیے. Let's talk about now the broader functions of communication, particularly in the organizations. It has a control function, it has motivational function, it has the emotional expression function, and it has the informational function. Remember when we were discussing the manager, the role of manager, the informational role? He or she is acting, providing the information to the employees. تو آرگنائزیشن کے اندر کمیونیکیشن کا رول پہلا انفارمیشن رول ہے. ناٹ اونلی انفارمیشن رول. آپ کہیں گے کیسے انفارمیشن کے دیجیے؟ جو بلیٹنز ہوتے ہیں، جو نیوز لیٹرز ہوتے ہیں، جو سرکولر ہوتے ہیں انفارمیشن کے لیے، کیا چیز ہے؟ بیکاز دے وانٹ ٹو شیئر انفارمیشن اباؤٹ آرگنائزیشن، اباؤٹ سم ادر ورکس with other people, with the people who are working there. Similarly, it is a control function. Now, what is control here? You want to make you want to have the discipline in your organization. You want to fix the responsibilities of people. You want to let them know, okay, this is their job and they have to do it. How can they do it? How will they know it? Through proper communication.
اور اسی چیز سے اس کو آپ پھر کنٹرول بھی کرتے ہو, ری انفورس بھی کراتے ہو, تاکہ یو شوڈ بی ایبل ٹو گیٹ یور تھنگ ڈن فرام ادر پیپل فار دی آرگنائزیشن. اینڈ سملرلی this communication is acting as a motivation factor with the backing up with few words of nice words from the top management. People get motivated. You might be, if a couple of people, they are not having good relationship, they have the conflicts. If you let them sit together, talk it out, it is going to have a positive effect. اور پھر آپ جو باقی ان کے لیے بینیفٹس, جو ان کی کمپنسیشن وغیرہ, جو ان کے لیے باقی جو ارینجمنٹ آپ کر رہے ہو, اینڈ یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ ود دیم. اینڈ آفٹر ود دس کمیونیکیشن what are you doing basically? You are also motivating them. Not only this, through communication, you are also teaching new people the culture of the organization, the value system of the organization, so that they should become part of your organization and work like a team. بات سمجھ آنی شروع ہوئی نا. اسی طرح emotional expression, the mood, the happiness, the sadness, whatever. Again, this is a tool کہ آپ اپنے ایموشن کو ظاہر کرتے ہو. تو کمیونیکیشن کے آرگنائزیشن کے اندر ملٹیپل فنکشنز ہیں. کچھ کا ذکر میں نے یہاں کیا آپ کے ساتھ. کنٹرول فنکشنز, دا موٹیویشنل فنکشن, دا انفارمیشن فنکشن اینڈ ایموشنل ایکسپریشن فنکشن. دا کمیونیکیشن پروسیس اگین شروع میں ڈسکس کیا, لاسٹ لیکچر میں بھی. اس کو دوسری شکل میں تھوڑا سا بات وہی ہے. دا انکوڈر, دا سینڈر از انکوڈنگ دا انٹینڈیڈ میسج, لیکن جو ریسیور ہے اس کے پاس پرسیو میسج ملتا ہے. وہ اس کو پرسیو کیسے کر رہا ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے بہت ساری چیزوں پہ, جن میں نوائسز, جن میں وہ بیریئرز, اس کی پرسنالٹی, بہت ساری چیزیں جو ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں, وہ سارا پارٹ پلے کر رہے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ interpersonal communication. Look at this slide. We have communicator, there is a receiver, and the message کی کنٹیکس اور اس کی افیکٹ کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے چل رہا ہے, کیسے شروع ہوگی بات, اور اس کے بیس پہ پھر آگے نیکسٹ کوئی ایونٹ بنے گا. لیٹس سی, آئی ایم ڈائریکٹنگ یو, اوکے گائز, گو ہیڈ, ڈو دس. ہاؤ یو پرسیو اٹ مائی میسج, وٹ ایور آئی ہیو کمیونیکیٹڈ ود یو, یو آر گوئنگ ٹو ریئیکٹ آن بیس آن دیٹ. ٹھیک ہے. لیکن دونوں میں کیا ہے کہ دونوں نے اپنے اپنے ارد ایک حسار سا ہے, جس کو کہنا چاہیے, جس کو پرسپچل اسکرینز کہتے ہیں ہم. میرا پرسپشن کیا ہے, آپ کا پرسپشن کیا ہے, ڈفرنٹ, ٹھیک ہے نا, ڈفرنٹ. اس پرسپچل اسکرین کے بیس پہ اف آئی ایم انکوڈنگ سم تھنگ, I'll keep in my mind only my own perceptual screen. Isn't it be better if I should also keep in my mind your perceptual screen? تو اس سے وہ کمیونیکیشن پروسیس اچھا بہتر ہو سکتا ہے. Similarly, when other person, the receiver is receiving the intended message, وہ جو ہے اس کو perceive کرتا ہے, receive کرتا ہے جو اس نے perceive کیا ہوتا ہے, اور اس میں انفلوئنس کرتا ہے کیا کیا, میسج کی کوالٹی کیا ہے, ایکوریسی کتنی ہے, کلیئرٹی کتنی ہے. اس میں جو باقی فیکٹر ہم نے پڑھے تھے کہ جینڈر, ایج, کلچر, بلیوز, ایکسپیرئنس, نیڈز. ٹھیک ہے نا. When we're talking about interpersonal communication, we can have the oral communication. Oral communication, speed, feedback, quick ملتا ہے آپ کو. And disadvantages, distortion of the message. کون یاد رکھے گا, کیا آپ اس کو کیسے ویریفائی کر سکو گے. On the other hand, you have the written communication. Written communication is a tangible thing and variable. اس کو آپ ویریفائی کر سکتے ہو. جو کوئی لکھ کے آپ کو ڈائریکٹو ایشو ہوتا ہے, دیٹ از اے ریفرنس. زبانی بات تو شاید پیپل سے آئی ڈونٹ نو, مجھے تو ایسے نہیں آپ نے کہا تھا. But when it is a written form, yes, it is tangible, it is a verifiable.
اس کی ڈس ایڈوانٹیج ہے ٹائم کنزیومر, اور اس میں تھوڑا سا وہ جو فیڈ بیک کا آسپیکٹ ہے وہ مس ہو جاتا ہے. اٹ ول ٹیک لانگر ٹائم. دین از دا نان وربل کمیونیکیشن. ایڈوانٹیجز سپورٹس ادر کمیونیکیشن, ٹھیک ہے, پرووائڈ آبزرویبل ایکسپریشن اینڈ ایموشن اینڈ فیلنگس, لیکن اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. اینڈ دوز ڈس ایڈوانٹیجز کین بی مس انٹرپریٹیشن, مس پرسپشن. لینگویج کا, وہ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے لیکچر میں ڈسکس کیا کہ اٹ ویری فرام کلچر ٹو کلچر. ایون دا ٹچ سسٹم ان عربس, ان مسلم, the friends, we greet each other, we hug each other, but in Western society, it is not acceptable norm. ان کا کمیونیکیشن کا ایک دوسرے کو اظہار کرنے کا اور طریقہ, ہمارا اور طریقہ. سو نان وربل جو کمیونیکیشن, ریمبر, یہ سپلیمنٹ کرتی ہے آپ کے دوسرے کمیونیکیشنز کے جو آپ ٹول یوز کرتے ہو. لیکن کئی دفعہ یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ ایلس, اونلی دا نان وربل things can convey whatever you want to convey. Let's see, if you are asking your father, should I go for the trip with my friends, or you want to go somewhere else, and your friends are there, but now your father cannot just start yelling at you in presence of your friends, so he can just give you a different kind of look. Logically, you should be انڈرسٹینڈنگ کہ ان کا کیا مطلب ہے. اور جو اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بڑے کیا کہہ رہے ہیں, ان کا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے بجائے کہ آپ وہ بات کو کہلوائیں سب کے سامنے. بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ کس طرح انٹر پرسنل کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. ڈائریکٹ بات کر سکتے ہو وربل کمیونیکیشن کے ساتھ, اس کے کچھ فائدے بھی ہیں, کچھ نقصانات بھی ہیں. ریٹن کمیونیکیشن بھی ہو سکتی ہے, اس کے بھی کچھ فائدے ہیں, کچھ نقصانات بھی ہیں. بٹ ان دا آفیشیل بزنس موسٹ آف دا ٹائم دی گو ود دی ریٹن کمیونیکیشن, اسپیشلی وین اٹ از کمنگ ٹو دا پالیسی میٹر, اسپیشلی وین اٹ از کمنگ ٹو دا ڈائریکٹیوز اور ڈائریکشنز, اور when it is a complicated task. And then again, above all, you can have the non-verbal communication, which can sometime act as independently or work independently, but most of the time it is a kind of supplement with other communication methods. Let's give you that one example. Generally in organizations, how much time a manager is giving to communication. Look at this, 44% routine communication میں اس کا ٹائم صرف ہوتا ہے. کچھ ٹائم نیٹ ورکنگ میں لگ جاتا ہے, لنک باقی لوگوں سے بات چیت کرنے میں 11%. نارمل ٹریڈیشنل جو مینجمنٹ کی کام ہوتے ہیں اس میں اس کا 19% لگ سکتا ہے. اینڈ دس از جسٹ اسٹیمیٹ, کہیں سے مجھے ملا ایک سلائڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اٹ از ناٹ اے کائنڈ آف یو شوڈ سے کہ دس از دا فارم, بٹ جسٹ گیونگ این آئیڈیا کہ ریلیٹیولی کتنا زیادہ ٹائم آپ کمیونیکیشن پہ لگا رہے ہو. اور 26% آن ہیومن ریسورس مینجمنٹ. This slide, what does this slide indicate? You see the importance of communication? At a managerial level, your maximum time is being utilized for communicating with people, either listening or speaking or writing or persuading or motivating, informing, whatever function it has in the organization. Clear? اور یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے, ڈاؤن ورڈ اپ ورڈ لیٹر جو ڈائریکشنز تھی. کمیونیکیشن نیٹورکس, جیسے میں نے آپ سے کہا, دیر آر سرٹن فارمل کمیونیکیشن اینڈ دین یو ہیو دی انفارمل کمیونیکیشن. آرگنائزیشن کے اندر جو ورٹیکل جو اتھارٹیز اور یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ فارمل کمیونیکیشن کی ہوتی ہیں. انفارمل بھی ہوتی ہیں, ملٹی ڈائریکشنل, جس میں اتھارٹی کو اسکپ بھی کیا جا سکتا ہے. آگے چل کے میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں. نیٹ ورک کی شکل میں آرگنائزیشن کے اندر مختلف 3 آپشن آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے ٹیکسٹ کے اندر بھی ہے. کامن اسمال گروپ نیٹ ورک کس طرح کے ہوتے ہیں اور وہاں کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے. لیٹس سی دا چین وچ آر لنکڈ. ہیئر دے ہیو مور فارمل کمیونیکیشن.
کیونکہ ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو پہنچے گی. While in another case, the wheel form, where one pivotal role, one person is playing the pivotal role, ایک مینیجر، کوئی لیڈر اس آرگنائزیشن کا سینٹرل پارٹ پلے کر رہا ہے اور ایوری باڈی از اراؤنڈ ہم اور ہر. یہاں پہ تھوڑا سا انفارمل کمیونیکیشن کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہی جگہ سے وہ انفارمیشن آ رہی ہیں، ایک ہی سورس ہے. دین یو کین ہیو دی آل چینلز، ملٹیپل چینل جس آرگنائزیشن کے اندر ہوتے ہیں. اسی کو اگر دیکھتے ہیں، کرائٹیریا کچھ دیکھتے ہیں مختلف نیٹورکس کا، اسپیڈ کی بات کرتے ہیں تو سب سے اسپیڈ زیادہ ویل اور آل چینل میں ہے، کیونکہ جو چین ہے اٹ از اے مور فارمل تھنگ، ٹائم کنزیومنگ ہوگا. ایکوریسی کی بات کرتے ہیں تو یہ چین میں چانسز آر یو کین ہیو مور ایکوریٹ، اور جس میں آل ڈائریکشن ہوگا اس میں ایکوریسی کم ہو جائے گی. سملرلی یو کین ہیو دا ممبر سیٹسفیکشن، دا ہائیسٹ ول بی فرام آل ڈائریکشن، جہاں اس کو ملٹیپل میسجز مل رہے ہوں گے. There is another concept, they call it grapevine concept. کمیونیکیشن کے حساب سے آرگنائزیشن کے اندر واٹ از گریپ وائن؟ کبھی انگور کی بیل دیکھی آپ؟ وہ جب درخت پہ یا کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں تو ہر طرف اس کے وہ جو رنگ سے بنتے ہیں اس کو پھیلاتے جاتے ہیں. آرگنائزیشن کے اندر دیر از انفارمل وے آف کمیونیکیشن. گاسپ کی شکل لے لیں ایک دوسرے، اور یہ طریقہ اتنا ایفیشینٹ ہوتا ہے آج کل کہ ابھی کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور خبر سب کو معلوم ہو جاتی ہے آرگنائزیشن کے اندر. سو وی ہیو ٹو ایکسپٹ دس از دیئر، دس از آلسو اے وے آف کمیونیکیشن. انفارمل کمیونیکیشن کہہ سکتے ہیں اس کو، اور اس سے بھی لوگ انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، ٹرانسمٹ کرتے ہیں. بٹ ہیئر دوز پرسپچل تھنگ اینڈ دوز ادر تھنگس کین افیکٹ، اور accuracy of the information should be verified rather, and it can be a questionable thing. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کے پرسنل انٹرسٹ بھی آ جاتے ہیں، بائسنس بھی آ جاتی ہیں، وہ کلکس والا کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے، اور اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے وہ انفارمیشن غلط بھی گاسپ کی شکل میں، پروپیگنڈا کی شکل میں غلط انفارمیشن بھی جا سکتی ہے. گاٹ دا پوائنٹ؟ ریلائبلٹی از سم تھنگ وی شوڈ بی کنسرن. بیریئرس ٹو کمیونیکیشن، اگین ود ریفرنس ٹو آرگنائزیشن کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں. پرسپشن اینڈ ایٹریبیوشنل بائسنس ہوتی ہے. انٹرپرسنل ریلیشن شپ وین وی آر فوکسنگ پرسنالٹیز تو پھر وہ بات ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. ٹاپ مینجمنٹ کا رول کیا ہے کہ وہ کس طرح اس کو چینلائز پراپرلی کرا رہے ہیں انفارمیشن سسٹم کو. That is also making a difference. Gender differences in communication in a big way. Male, female. Physical distance اور آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کیسا ہے. یہ ساری چیزیں بیریئرس کا کام کر سکتی ہیں آپ کے ود ان آرگنائزیشن جو انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہو رہی ہے. What will your audience remember؟ اسی پہ دیکھیں جو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ وربل کمیونیکیشن، ریٹل کمیونیکیشن، کیونکہ ایچ پرسن ہیز اے کیپیسٹی ٹو ریٹین سرٹن انفارمیشن. وہ انفارمیشن اوور لوڈ کا جو کانسیپٹ ہے اس گراف میں دیکھیے، جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے وہ انفارمیشن جو آپ ریٹین کر رہے ہیں وہ کم سے کم ہوتی جاتی ہیں. اور یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے وین وی آر آپٹنگ فار اینی موڈ آف دا کمیونیکیشن، کہ کتنا امپورٹنٹ دوز انفارمیشن، کتنی زیادہ انفارمیشن ہے، تو پھر بھلے اس کو ریٹن فارم میں آنا چاہیے تاکہ وہ چیزیں ریٹین بھی رہو، ٹینجیبل ہوں، اور آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکیں. کیونکہ جتنی زبانی چیزیں بہت زیادہ ہو جائیں گی اتنے چانسز ہیں کہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ریمبرنس جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جائے گی. اس کے علاوہ الیکٹرانک کمیونیکیشن کا بھی آج کل بڑا، ای میل، ویب بیسڈ کمیونیکیشن، اس کے علاوہ جو پرانا سسٹم تھا الیکٹرانک کا، ٹیلی فون، فیکسز، ورک اسپیس، ورک لائف اینڈ پرسنل لائف اس کو افیکٹ کر رہی ہیں. آرگنائزیشن باؤنڈریز آر بیکمنگ میننگ لیس ناؤ. ٹائم کنسٹرین، ناؤ یو کین جسٹ ڈائل اٹ. ٹھیک ہے نا، وہاں تک پہنچنا 1 منٹ کی بات ہے، آپ یہاں سے بات کریں جہاں مرضی بات کر لیں. ای میل بھیجیں
تھوڑی دیر کے بعد ای میل کا جواب بھی آ جاتا ہے دنیا کی دوسری طرف سے. جغرافیکل کنسٹرینٹس ناٹ اینی مور, اور انٹرپرسنل کنٹیکٹ, یس, جیسے جیسے ہم تھوڑا سا الیکٹرانک کی طرف جا رہے ہیں وہ ہمارا جو فزیکل کنٹیکٹ ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, اور اسی لیے وہ جو نان وربل کمیونیکیشن کے تھے چیزیں وہ آہستہ آہستہ اس کا افیکٹ کم ہوتا جا رہا ہے, بیکاز وین وی آر گوئنگ مور ٹوورڈ الیکٹرانک کمیونیکیشنس. الیکٹرانک میل یا انٹرنیٹ جو ہے کیا سسٹم ہے, ایک کمپیوٹر کے ذریعے آپ کسی اور سے دوسرے کمپیوٹر پہ اس سے بات کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ آپ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہو, آپ ایک ڈیسیژن سپورٹ سسٹم کے ساتھ مل کے ڈیسیژن کر سکتے ہو, ڈیٹا بیس کو شیئر کر کے ایک انفارمیشن ایک دوسرے کو فلو کر کے اس کے بیس پہ یو کین کم اپ ود سم گڈ ڈیسیژنس. کمپیوٹر میڈیٹڈ کمیونیکیشن میں اگین انفارمیشن ڈیٹا بیس, الیکٹرانک میل سسٹمس, وائس میل سسٹم, فیکس مشین سسٹم, سیلولر فون سسٹم. ناؤ in Pakistan we have almost everybody is now carrying the cellular phone. تو دیکھیں کتنا انقلاب آیا کمیونیکیشن کے دور میں, کتنا انقلاب آیا چند سالوں کے اندر اس نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہ ڈسٹینس آر بیکمنگ ناؤ میننگ لیس. اینڈ آل دوز ورکنگ انوائرمنٹ, ورکنگ آرگنائزیشنز آر ڈوئنگ دا بزنس, دے آر ریشیپنگ. اس ٹیکنالوجی کی آنے کی وجہ سے چیزیں چینج ہونی شروع ہوگی. The way people used to do business is totally different. The e-commerce concept there, B2B business, business to business, B2C, business to consumer. Now even you don't have to go and talk with a merchant or any vendor. Okay, I want to get this. You just have to dial it. You can just web-based, if they have the web-based superhighway concept or web-based technology available there, آپ ان کے اسٹور میں گھر بیٹھ کے وزٹ کرو, دیکھو سامان کو کہ مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے یہ کمپیوٹر خریدنا ہے, مجھے یہ بک خریدنی ہے. کبھی زندگی میں ایک دوسرے کو نہیں شاید دیکھو, بٹ اسٹل یو آر ڈوئنگ بزنس. لاٹ آف بزنس آر ٹیکنگ پلیس لائک دس. اور وہ ڈسٹینس میننگ لیس ہو گئے, وہ جو آرگنائزیشن کی باؤنڈریز تھی وہ میننگ لیس ہوگی. سی ریمبر دا ورچوئل ٹیم کانسپٹ, کہ اب آپ کے ٹیم کے ممبر ڈفرنٹ لوکیشنز پہ ہزاروں میل دور بیٹھ کے اکٹھے ایٹ اے ٹائم بات بھی کر سکتے ہو, کنوے بھی کر سکتے ہو, ڈسکس بھی کر سکتے ہو, اور ڈیسیژن بھی کر سکتے ہو. اینڈ دس نیو ٹیکنالوجی ہیز میڈ اٹ پاسبل. اب آپ کو سینکڑوں پیج کا ڈاکومنٹ ود ان نو ٹائم یو کین جسٹ ٹرانسفر اٹ فرام ون کنٹری ٹو اندر کنٹری اینڈ یو کین گیٹ دا فیڈ بیک آن اٹ. اب وہ انتظار نہیں کرنا پڑتا, اب وہ میل کے ذریعے ایک جگہ دوسری جگہ ایک مہینے کے اندر پہنچے گا, اس کے وقت تک وہ چیز ختم بھی ہو جاتی تھی. اس کے فائدے بھی ہیں, آف کورس دے آر ڈفرنٹ ڈس ایڈوانٹیج ٹو. اس کی مس یوز بھی ہوتی ہیں, ایشوز بھی ہیں, بٹ دس ول گو ود اٹ. جیسے سے نئی چیزیں آتی ہیں اس کے کچھ ایشوز بھی ہوتے ہیں, کچھ کنسرن بھی آتے ہیں, بٹ سیم ٹائم وی شوڈ لرن ہاؤ ٹو گیٹ بینیفٹ آف اٹ, ہاؤ ٹو یوز اٹ فار آور بینیفٹ, ٹو میک اوور سسٹم, ٹو میک اوور وٹ ایور وی آر ڈوئنگ مور ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو. یہ کس طرح, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کمیونیکیشن پہ افیکٹ کرتے ہیں دس کمپیوٹر میڈیٹڈ جو سسٹم ہے ہمارے. فاسٹ امیڈیٹ ایکسیس ٹو انفارمیشن, امیڈیٹ ایکسیس ٹو پیپل ان پاور. ویسے تو آپ اپنے باس کو, اپنے پریزیڈنٹ کو, اپنے کسی جو پاور میں لوگ ہیں ان کو ملنا مشکل شاید ہو. یو کین جسٹ گیو دم رائٹ اے میل ٹو دیم اینڈ اف دے ہیو اے پراپر سسٹم دے ول ریسپونڈ یو. ادروائز ان تک پہنچنا واز ڈیفیکلٹ. Instant information exchange across distance, you need some expertise. You can send those documents through mail with scanning or whatever your tool you are using to somebody sitting in States, somebody sitting in Japan, somebody sitting in UK, and he or she will go through those things and send you back the feedback and within minimum time. اب آپ کی وہ جو میٹنگ اسکیجولنگ اور آفس سیٹنگ ہوتی تھی آہستہ آہستہ ریلیونٹ ہونا شروع ہوگی. آپ رات کو 12 بجے بیٹھ کے ای میل کر رہے ہو, آپ جس وقت اپنی کنوینئنٹ پہ
میسج دے رہے ہو, آپ کو ٹیلی فون کو کہہ رہا ہے آپ بزی ہو کسی میٹنگ میں, آپ کی وائس میل کے لیے وہ ریکارڈ ہو جائے گا آنسرنگ مشین پہ, اینڈ وین ایور یو چیک اٹ یو ول ریسپونڈ اٹ. اف دا ادر پرسن از ناٹ اویلیبل اگین یو کین لیو دا میسج. سی اسٹل اٹ از ورکنگ. Now presence, physical presence is not anymore required. Communication can become more impersonal interaction with the machine. اب آسا آسا اپنے مشین کے ساتھ کھیلنا. Interpersonal skill may diminish. Less tactics, less graciousness. اب وہ مسکرا کے جی امبل طریقے سے ٹیکٹ یوز کرنا, وہ اٹ از ناٹ ورکنگ. آپ کا جو موڈ ہے, آپ کے جو ایموشنز ہیں, مے بی یو مائٹ بی ریفلیکٹنگ ان دا ورڈز, بٹ not like non-verbally people were observing it. Non-verbal cues lacking, yes. Altered social context, وہ context ہی total change ہو رہا ہے. Easy to become overwhelmed with information, encourage different type of activities. Now let's talk about the channel richness. جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کس چینل پہ آپ اپنا میسج بھیج رہے ہو. تو کچھ فارمل چینل جو ہم آرگنائزیشن کے اندر فالو کرتے ہیں, ایک ہے بلٹنز, جرنل رپورٹس, فلائرز وغیرہ جو بھیجتے ہیں انفارمیشن, میموز, لیٹرز. کمپیوٹر اسی طرح اوپر جا رہے ہیں, دیکھیں ٹیلی فونز, فیس ٹو فیس ٹاک. اب جب رچنس کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ فیس ٹو فیس جو چینل ہے, اٹ از دا ریچسٹ چینل دے کال اٹ. ٹھیک ہے, لیکن روٹین اور نان روٹین کام جو ہوتے ہیں, روٹین کام یہ جو فلائرز ہیں, بلٹن, اس کے ذریعے ہوتے ہیں, اور جتنا یہ فیس ٹو فیس ہوتا ہے یہ ایمبیگوس رہ جاتا ہے کیونکہ اس کا ریکارڈ کوئی نہیں ہوتا unless you keep the minutes. ٹھیک ہے. Let's talk about gender differences when we're talking about communication. Men versus women. Again, it varies from organization to organization. Not organization, rather culture to culture. Men give advice quickly and directly, while women give advice indirectly. Men avoid asking for information. Women frequently ask for information. Men less sensitive to non-verbal cues. Women more sensitive to non-verbal cues. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک بیریئر یہ بھی ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر when there are gender differences. ایک تو itself male and female they have a different personalities. Female more aggressive, curious ہوتی, curiosity ہوتی ہے ان کے اندر. Men they might not ask questions. جب وہ کوشچن نہیں پوچھتے تو ہو سکتا ہے وہ کمیونیکیشن افیکٹو نہ ہو, ایفیشینٹ نہ ہو. اور پھر یہ ویری بھی کرتا ہے کلچر ٹو کلچر. کسی کلچر میں دے ہیو اے ڈفرنٹ ورکنگ انوائرمنٹ, دے ہیو ڈفرنٹ ویلوز, اینڈ ادر کلچر مائٹ ہیو ڈفرنٹ ایز فار ایز دا جینڈر از کنسرن. اور اسی حساب سے پھر آپ کی کمیونیکیشن پروسیس پہ اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے. تو ابھی تک کیا سمجھے ہم؟ یہ کہانی جو چل رہی ہے دوسرے لیکچر میں اباؤٹ کمیونیکیشن, ڈو یو فالو اٹ؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس میں کیا کوشش کر رہا ہوں آپ کو بتانے کی, کمیونیکیٹ کرنے کی آپ کے ساتھ. اسٹارٹیڈ ود دی کمیونیکیشن, دا ماڈل, دا بیریئرز, اینڈ دین ریچ ٹو اٹس ایپلیکیشن ان دی آرگنائزیشن, فارمل, انفارمل, وربل, ریٹن, نان وربل, اینڈ کس طرح ان چیزوں سے مقصد جو ہے کہ آپ کا وہ جو کمیونیکیشن پروسیس ہے اٹ شوڈ بی ایفیشینٹ in a way that whatever you want to communicate, it should reach at the same spirit to the receiver end. اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ Now it is again, it vary. اور سچویشن آپ کو اس پہ ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے کہ اس پرٹیکولر سچویشن کے اندر مجھے اب کیا کرنا ہے. یہ جو کتابیں ہیں, یہ جو لیکچر ہیں, یہ آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ یہ آپ کو کوئی وہ تویز یا فارمولہ نہیں بتا دیتے کہ بس زندگی میں یہی کرو گے تو ہوتا جائے گا. یہ صرف سبق سمجھانے کے لیے کہ اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے, کسی نے کیا کیا تھا, اس سچویشن میں اس نے کیا کیا تھا, اس سچویشن میں کیسے ہوتا ہے. اٹ از ناٹ نیسیسری دیٹ یو کین 100% جسٹ کاپی اٹ اینڈ یو آر سکسیسفل. نو, ود دس یو ول لرن. یہ آپ کے جو سی پی یو آپ کا دماغ اللہ میاں نے دیا ہے, اس کے اندر
یہ چیزیں آپ کو تیار کرتی ہیں کہ اپنے لیول پہ جب آپ اس لیول پہ آتے ہو, کمیونیکیٹ کر رہے ہو, ڈیسیژن کر رہے ہو, مینیج کر رہے ہو, تو اس چیز سے سبق سیکھ کے آپ پھر اپنا سٹائل اس میں بلینڈ کر کے پھر اپنی انٹرپریٹیشن کے ساتھ اس سچویشن انالیسس کرنے کے بعد یو شوڈ ایکٹ اکارڈنگلی اینڈ دا چانسز ول بی دیٹ یو ول بی سکسیسفل, پرووائڈیڈ یو نو دا بیسک فلاسفیز, یو نو دا بیسک کانسیپٹ, یو نو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کا کیا ریلیشن شپ ہے. تو یہ صرف آپ کو اونچا اڑنے کے لیے, یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے, کہ سمجھانے کے لیے کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور آپ نے اکارڈنگلی ایسی سچویشن میں پھر اس سچویشن انالیسس کے مطابق ایکٹ کرنا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ گائیڈ لائنس فار افیکٹو اسپیکنگ. کیونکہ آپ لوگ بیسک انگلش بھی پڑھتے ہو, کمیونیکیشن اسکلس بھی پڑھتے ہو, تو I'm not touching those writing part کہ اتنے ڈبلیوز آنے چاہیے, یہ سیز ہونے چاہیے, وٹ ایور بیسک لینگویج میں جو پڑھاتے ہیں, گرامر کیا ہونی چاہیے, کلیئرنس کیا, بیسک کانسیپٹ سارے وہی ہیں. I'm more focusing speaking and listening پہ. ٹھیک ہے, سو لیٹس ٹاک اباؤٹ افیکٹو اسپیکنگ کیسے ہو سکتی ہے. You have to determine the purpose of your communication, what you want to talk, what you want to communicate. سب سے پہلے آپ کو وہ ڈٹرمن کرنا ہے پرپز کیا ہے. Consider issues of time and space and adapt to your listeners. وہ جو بات کرنا چاہ رہے ہو, وہ جو اپنے لسنر ہیں ان کی پرسپشن, ان کی پرسنالٹیز, ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو شیپ اپ کرو. یوز اپروپریٹ ویکیبلری, پراپر لفظ یوز کرو, ناٹ سو ڈیفیکلٹ, اگین کلیئر, اچھا سادہ لفظوں میں آپ بات اگر سمجھا سکتے ہیں تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں. پریکٹس وائس کنٹرول. اگین کسی آپ دیکھتے ہوگے کہ میں بھی بات کرتے کرتے کسی بات زیادہ زور ڈال رہا ہوتا ہوں, کسی جگہ میں خاموشی سے گزر جاتا ہوں. آپ نے خطبے بھی سنتے ہوں گے, آپ نے ٹیچروں کو بھی سنا ہوگا کہ جس وقت ان کی جو وائس کنٹرول ہے, یہ بیسیکلی آپ کو ان کے ساتھ وہ جو لنک ہے وہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے, کہ جب آپ کو زور سے بات بتائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے اور وہ آپ کو تھوڑا سا جگانا بھی مقصد ہے. تو کوئی بات اگر ایک ہی پچ کے ساتھ آپ بات کرتے جائیں گے, ہو سکتا ہے لوگ بور ہو جائیں, ان کو سمجھ ہی نہ آئے. سو اپنی وائس کا کنٹرول سچویشن کے حساب سے چینج کرنا آنا چاہیے آپ کو, تو پھر آپ کی اسپیکنگ میں وہ اثر بھی ہوگا, وہ پاور بھی ہوگی, وہ افیکٹ بھی ہوگا جو آپ چاہتے ہو. یوز اپروپریٹ جیسچر بھی اپنا, اینڈ یو شوڈ آرگنائز یور پریزنٹیشن. کیوں کہانی بنے کوئی جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہو, اور کانسپٹ از چینجنگ ناؤ. وی یوز ٹو ہیو فارمل پریزنٹیشن ان دا کلاسز ناؤ, بٹ اٹ از ناؤ چینجنگ. Even when the teacher, now they are coming in the classes, you might have observed the way they are speaking now is different. وہ بات کو کسی ریفرنس سے شروع کرتے ہیں, پھر اس بات کے اندر کوئی تھوڑا بہت فن پارٹ بھی لاتے ہیں تاکہ ٹو میک اٹ مور انٹرسٹنگ. کچھ فگرس, کچھ نمبر بتاتے ہیں کہ اچھا اس سے اتنا فائدہ ہو رہا ہے, اس سے اتنا فائدہ ہو رہا ہے, اور پھر وہ پوری بات آپ کو سمجھانے کے بعد اس کو اینڈ پہ سمرائز کر دیں. تو پلاننگ یور پریزنٹیشن, آرگنائزنگ یور پریزنٹیشن از ویری امپارٹنٹ. یو مائٹ بی ٹیلنگ ایوری تھنگ, بٹ if it is not organized, the listener will be confused. And if you're good organizer, when you're speaking, when you're delivering, تو آپ وہ کہتے ہیں نا, اس نے تو باتوں کو بن دیا تھا اس کے اندر, تو آپ نے وہ لنک کر کے اس طرح آرگنائز کر کے بتانا ہے کہ وہ چیز ان کو جو آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر ان کا انٹرسٹ بھی ہو, وہ پوری سنیں بھی, ان سمجھ بھی جائیں, اور وہ لیسن, وہ موٹیویشن, وہ میسج جو آپ چاہتے ہیں ان تک, اس کو پراپرلی ان تک پہنچا بھی دیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ ادر سائڈ آف دا پکچر, دا گائیڈ لائنس فار ایکٹیو لسننگ. کنٹرول دا فزیکل انوائرمنٹ, تاکہ وہ جو ڈسٹرب کرنے والی چیزیں آپ کو ہیں, تو ساؤنڈ اینڈ نائس ہے, وہ آپ کو ڈسٹرب نہ کرے, آپ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو سنیں. جیسے کہ آپ لیکچر دیکھیں, عموماً
آپ آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھ کے آئسولیشن میں سنتے ہو. یہ شام کو لیٹ بیٹھتے ہو کہ تاکہ جس وقت کوئی اور چیز آپ کو ڈسٹرب نہ کرے, کوئی دوست نہ آ جائے, کوئی مہمان نہ آ جائے, تو یو وانٹ ہیو فل کنسنٹریشن ٹوورڈ یور لرننگ, ٹوورڈ دس لسننگ. یو شوڈ بی الرٹ. الرٹ فار واٹ؟ ٹو conceive, not only to perceive or take those things which are important. ان چیزوں کو پکڑنا, ان چیزوں کو سمجھنا جو بولنے والا آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہے. Be mentally prepared to absorb those things, to retain those things. Be emotionally prepared. Now, emotional stability, we have already discussed, is very important to survive, to be in the world, to be successful in the world. You should be emotionally mature. اس کی اسٹیبلٹی اچھی ہے, اور اس کے لیے بھی ایموشنلی بھی آپ کو تیار آنا چاہیے کہ اگلا کہنے والا کو آپ کی مرضی کی بات بھی کہہ سکتا ہے, آپ اس سے الٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یو ہیو ٹو سی کہ ہاؤ یو آر ریئیکٹنگ. امیڈیٹلی ریسپانس کبھی کبھی دیٹ از ناٹ گڈ. بی اٹینٹیو, پوری اٹینشن آپ کی اس طرف ہونی چاہیے. And also read non-verbal cues. When somebody, especially face-to-face talking with you, you should also observe the non-verbal cues. Distinguish among facts, inferences, and value judgment. جو مین فیکچوئل پوزیشن ہے اس کو سمجھیے, اس کو ڈفرینشیٹ کرنا آنا چاہیے آپ کو اس ساری کمیونیکیشن کے اندر سے, اور ان کی انفرنسز اور جو ویلیو ججمنٹ ہے اس کو سیپریٹ رکھنا چاہیے. First of all, you try to pick those points. And the last is, go for the feedback. If things are not clear, do ask him. If things are not clear, ask them to repeat. Ask him or her to repeat. If still it is not clear, get the more information. یہی وجہ ہے نا کہ ہر لیکچر میں کوشش کرتا ہوں, آپ سے کہتا ہوں کہ کوشش کریں, پڑھ کے آئیں, لیکچر سنیں, اینڈ اف یو آر ناٹ کلیئر رائٹ اٹ ٹو اس. دا پیپل ایٹ وی یو, دیٹ از اگین اے کائنڈ آف فیڈ بیک نا. دے آر گوئنگ ٹو ریسپونڈ ٹو یو. They are going to get it clear at your end, whatever they want to convey to you. How can we improve the communication in the organizations? By utilization feedback, by following up, by repetition, by regulating the information flow, proper flow, ہر جگہ ٹائم پہ خبر پہنچے, and by empathy. And what is the empathy? Putting yourself in another person's shoes and trying to understand his or her behavior. اس کو دوسرے کی, اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ کھڑا کر کے سمجھنا کہ یہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے, اس نے ایسے کیوں لکھا, اس نے ایسے کیوں بولا, اس نے ایسے کیوں بہیو کیا. اس سے بھی آپ جو ہے اپنی کمیونیکیشن کو امپروو کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اپنی آرگنائزیشن کے اندر کمیونیکیشن کا جو پروسیس ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے ایک تو فیڈ بیک, ریپیٹیشن, اور پراپر چینلائز کرنا انفارمیشن کو, کہ انفارمیشن ہر ایک کو ٹائملی مل جائیں, پہنچ جائیں, ان کو معلوم ہونا چاہیے. اور ایمپتھی آف کورس از آلسو دیئر, کہ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اپنی پوزیشن کو بھی ایڈجسٹ کرنے سے بہت سی ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں. افیکٹو لسننگ, افیکٹو ٹائمنگ, سمپلیفائنگ لینگویج, یوزنگ دا گریپ وائن ٹیکنیکس, ملٹیپل چینلز, یہ چیزیں بھی آپ کی اس جو کمیونیکیشن ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. لیٹس کوئکلی گو تھرو دوز, اس کی اگین اپلیکیشن آرگنائزیشن کے اندر. یہ لیکچر کا کچھ پارٹ آپ پہلے بھی اگر آپ نے HRM میرے ساتھ پڑھا ہے تو یہ میں نے وہیں سے سلائڈیں لے کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ وہ لنک بنتا رہے آپ کے ساتھ. کمیونیکیشن اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا کیا آپس میں تعلق ہے؟ ہاؤ ڈو یو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ وٹ ہیپنز ایٹ ورک؟ تھرو بلیٹن بورڈ, تھرو نیوز لیٹر, تھرو گاسپس, اور تھرو فرینڈز, وٹ ایور گاسپ ہی ہوتے ہیں نا. لیکن اب آرگنائزیشن نے ایک پراپر کمیونیکیشن ٹول آرگنائزیشن کے اندر بنائے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں امپلائیز ہینڈ بک. وہ ہینڈ بک کی شکل میں ہر نئے آنے والے ساتھی کو وہ ہینڈ بک دی جاتی ہے, جس کے میں انفارمیشن سینٹرل سورس ہے قسم کا, کمٹمنٹ, ڈائریکشن بتائی جاتی ہے, اور امپلائر کے حساب سے
ریکروٹمنٹ, ایجوکیشن, گائیڈ کرنا امپلائیز کو, اور جو اس کی ورک فورس کی کمٹمنٹ کے حساب سے وہ ساری انفارمیشن اس کے اندر ہوتی ہیں. یہ ہینڈ بک کیا کرتی ہے؟ اٹ ہیلپس امپلائی لرن اباؤٹ کمپنی اینڈ دیئر اون. یس, provide reference regarding policy, rule and benefit. Ensure HR policy will be consistently applied. Create sense of security and commitment for the employees. Provide information to recruits. May be interpreted as implied contact, اس کو سمجھا جاتا ہے. Should be updated continuously. جو بھی ہینڈ بک ہوتی ہے بیسیکلی یہ کیا ہوتی ہے, آگے جا کے کوئکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں. تو ایک قسم کی ایک انفارمل کنٹیکٹ ہے آپ کا اور امپلائر کا. وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ رول ریگولیشن پالیسیز ہیں, آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, آپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کیجیے. ٹو اچیو دیٹ این امپلائیز ہینڈ بک شوڈ بی ویل آرگنائز, اور اس کو اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے جیسا لاسٹ سلائڈ میں تھا. کلیئرلی ریٹن اینڈ لیگلی لمٹ, اس میں سارے رول ریگولیشن کی جو باؤنڈریز ہیں وہ فکس ہونے چاہیے. And most of the handbooks, they contain introductory comments, what you should know, your benefits, your main employees, and your responsibility and safety procedures. Introductory comments میں greetings ہوتی ہیں, welcome ہوتا ہے, اور valuable to the companies کہ آپ کتنے امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے اس کے بارے میں ہوتا ہے, اور اس kind of tone setting, culture statement بتائی جاتی ہے آپ کو, اور performance role expectation بھی آپ کو بتائے جاتے ہیں. And what you should know? Rule and policies, attendance, work hours, lunch hours, layoff practices, performance appraisal issues, کہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ کے لیے ڈالی جاتی ہیں. بینیفٹس بتائے جاتے ہیں اس میں, ان کی کاسٹ کیا ہے, ایلیجیبلٹی کیا ہے, اور اس کے علاوہ ریسپانسبلٹیز. سو وی آر ٹاکنگ ہیئر اباؤٹ دی امپلائیز ہینڈ بک. اس میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اب آرگنائزیشن اچھی جو اسٹیبلش آرگنائزیشنز ہیں وہ ایک بیسک بکلیٹ بناتی ہیں جس میں سارے پروسیجر ہوتے ہیں. ایک اس آرگنائزیشن کی انٹروڈکشن ہوتی ہے, آپ کی کیا رائٹس ہیں, کیا لیگل پروسیجرز ہیں, پالیسیز کیا ہیں, بینیفٹس کیا ہیں, اس کے بارے میں رول ریگولیشن کیا ہے, کیا آپ کر سکتے ہیں, کیا آپ نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں بتا دی جاتی ہیں. نہ صرف اس لیے کہ جو مسٹیکس میں نہ جاننے کی وجہ سے وہ غلطی ہو جائے گی جس کا آپ کو ادارے کو نقصان ہو جاتا ہے اس کو اوائڈ کیا جائے, ان لیگل ریکوائرمنٹ کو بھی سرٹیفائی کیا جاتا ہے کہ یہ دے ہیو انفارم یو, اور پھر دونوں طرف سے ایک قسم کا ایک برج بن جاتا ہے وہ کہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس ادارے کی کیا چاہتے ہیں, ان کی ٹائمنگ کیا ہے, آفس آور کیا ہے, بینیفٹس کیا ہیں, کیا ہوگا تو کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں اس ہینڈ بک میں اندر ہوتی ہے. تو اٹس اے ٹول آف, اٹس اے وے آف کمیونیکیشن. تو آرگنائزیشن کے اندر دی آرگنائزیشن اسٹارٹ کمیونیکیشن لائک دس, کہ پہلے دن ہی آپ کو ہینڈ بک مل جاتی ہے کہ بھائی یہ لو, اس کو پڑھ لو, آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا, کہ بجائے آپ پوچھتے پھرو. اس ہینڈ بک میں آپ کے پاس ریفرنس پوائنٹ ہے, آپ کے پاس پڑی ہوگی ہر وقت, اور کسی وقت بھی آپ کو کوئی کنسرن ہو, ایشو, تو آپ نکال کے اس کو دیکھ سکتے ہو. جس طرح آپ نے ایڈمیشن لیا ہوگا, آپ کو پراسپیکٹس ملتی ہے کسی بھی یونیورسٹی کی, کسی بھی ادارے کی. اینڈ تھرو دیٹ پراسپیکٹس those institutions, they are talking with you, but they are communicating with you. Okay, these are our policies, these are our procedures. تو آرگنائزیشن کے اندر کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ ہینڈ بک کے ساتھ. امپلائی ہینڈ بک اسے کہتے ہیں. بلیٹن بورڈ ہوتے ہیں, کمپنی نیوز لیٹر ہوتے ہیں, کمپنی وائڈ میٹنگز ہوتی ہیں, ڈیجیٹل میڈیا, آج کل میل سسٹم ہے, اور ڈھیر ساری اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. آف سائڈ آپ کون سے طریقے سے بات کر سکتے ہیں؟ فیکس مشین کے ذریعے, ای میل, انٹرنیٹ اور فون. اینڈ دیز آل communication programs are basically to keep employee informed, to convey organization concern of the employees, build trust and openness, monitor employees concerns, اور basic purpose وہی تین ہیں: keep employee informed, tool to bring about positive change, the motivation factors, and influence the culture, whatever you are following. External organization communication بھی ہوتی ہے. آرگنائزیشن باہر بھی کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے, کس شکل میں؟ پبلک ریلیشن کی شکل میں, مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ کی شکل میں, لابینگ کی شکل میں. جب سروے کراتے ہیں, دیٹ از آلسو
a tool of communication. Now, whenever you are advertising something, what is happening? Not only you are giving some information about something, like if there is some position available, or you are selling something, you are buying something, but same time you're also, it's kind of communication, right? یہ جو پبلسٹی ایڈورٹائزمنٹ کیا ہے؟ دس از اے وے آف کمیونیکیشن. جو لابی آپ کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ وچ میٹر فار یور بزنس، فار یور وٹ ایور یو آر ڈوئنگ. ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. کبھی ان کو کچھ اینول رپورٹ بھیج دی، کبھی پروگرس رپورٹ بھیج دی، کبھی جا کے لیکچر دے دیا، کبھی جا کے ان کے ساتھ لنچ کر لیا ورکنگ، کبھی دیز آر بیسیکلی وے آف کمیونیکیشن. جب اپنی آرگنائزیشن سے باہر آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کی شکل میں ہو سکتا ہے، لابنگ کی شکل میں ہو سکتا ہے، سروے کراتے ہو، اگین دس از اے وے آف کمیونیکیشن. یو وانٹ ٹو نو کہ what your customer want from you and how they are going to respond to it. ہے نا ایسی بات؟ تو پبلک ریلیشنز ہو گیا، مارکیٹنگ ہو گیا، ایڈورٹائزنگ ہو گیا، لابنگ ہو گیا، سروے ہو گیا. دیز آر ڈفرنٹ ٹولس وین وی آر ڈوئنگ ایکسٹرنل آرگنائزیشن کمیونیکیشن. ایتھکس ان کمیونیکیشن اگین بیسک اصول ہیں. آنےسٹی ہونی چاہیے، ڈونٹ ڈو ہارم ٹو اینی باڈی اینڈ بی فیئر اینڈ ڈو دا جسٹ تھنگ. Let's stop it here. Let's quickly summarize what we have covered today. We have completed the communication part today. شروع کیا تھا میں نے کہ فنکشن آف کمیونیکیشن کیا ہے، کنٹرول کا، موٹیویشن کا، انفارمیشن کا، اور ایموشنل ایکسپریشن کا. پھر آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کیا کہ دیکھیں وربل کمیونیکیشن میں جو اوور لوڈ ہو جاتی ہے انفارمیشن، اس کو بیریئر کا کام کرتی ہیں، اس لیے کہ ریٹینشن آف انفارمیشن ایوری باڈی ہیز اے لمٹ، اور جیسے ٹائم گزرتا ہے وہ ریٹینشن کم سے کم ہوتی جاتی ہے. تو پھر اس لیے دیکھنا ہوگا ہمیں کہ کس موقع کی مناسبت سے کس جگہ پہ کون سا ٹول ہم نے، کون سا جو ہم نے وے آف کمیونیکیشن کو اڈاپٹ کرنا ہے. ہاؤ کین وی امپروو کمیونیکیشن؟ بائی پارٹیسپیٹنگ، بائی فیڈ بیک، بائی ریپیٹیشن، یوزنگ دا ملٹیپل چینلس ہم کمیونیکیشن کو بڑھا سکتے ہیں. واٹ اباؤٹ نیکسٹ؟ we'll be starting the leadership part because we are still in the group part of the organization. Communication کو ہم نے آج ختم کیا. Very important topic. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کے اندر اپنی ایکسپرٹیز کو پیدا کرنا ہے، اس کو ایز اے ٹول یوز کرنا ہے، کیونکہ کئی دفعہ صرف اس پراپر کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے آپ بڑے بڑے چانسز کو مس کر جاتے ہو، اور اس کی امپورٹنس دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اس کے طریقے ڈفرنٹ ہوتے جا رہے ہیں، مینز ڈفرنٹ ہوتے جا رہے ہیں، وربل سے الیکٹرانکس پہ آتے جا رہے ہیں، بٹ اسٹل دے ہیو دا سیم افیکٹ. کیپ اٹ اپ، ورک ہارڈ، بٹ ڈونٹ فرگیٹ ٹو ریوائز دس آل دوز لیکچرز اینڈ آلسو ڈو سم جسٹ ریڈنگ فار دی لیڈرشپ پارٹ. تھینک یو ویری مچ. God bless you. Assalamu alaikum.